अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ व मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरह निसा का हमने आगाज़ किया है, जिसमें सबसे पहले हमने तारुफ़ रखा और इंशाअल्लाह आज हम सूरह निसा का बाकायदा तर्जुमा और तफसीर रखने जा रहे हैं। सूरह निसा यानी कि निसा जो है उसके माने हैं औरत। अरबी ज़बान में एक औरत को इमरातुन कहते हैं और निसा सब औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस एतबार से सूरह में औरतों के मुतालिक बहुत से अहकाम बयान हुए हैं। तो सबसे पहले हम आयत रखेंगे उसका तर्जुमा। तो पहली आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतों के दरमियान में फैलाए दुनिया में। और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो और रिश्तेदारियों की हक तलफी से डरो। यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। तो यह है पहली आयत का तर्जुमा। अब सूरह निसा से पहले सूरह अल इमरान है और जैसे कि पहले भी ये बात रखी जा चुकी है कि ख़त्म होने वाली सूरह और आगे शुरू होने वाले सूरह का आपस में एक रब्त होता है, एक कनेक्शन होता है। तो इसी तरह सूरह अल इमरान के बिल्कुल आखिर में वत्तकुल्लाह पर हुआ था, यानी अल्लाह के तक़वे के मुतालिक, और सूरह निसा की इब्तिदा इसी हुक्म से हो रही है। अब सूरह निसा ये एक ऐसी सूरह है जिसमें उसूल भी हैं, ज़ाब्ते भी हैं, हुकूक भी हैं और अहकाम भी हैं। लेकिन कुरान का अंदाज़ ये नहीं कि पहले खुश्क कानून जो है वो सामने रख दिए जाएँ और फिर इंसान से कह दिया जाए कि भई अब इस पर चलना ही चलना है। नहीं, बल्कि कुरान पहले इंसान के दिल को आमादा करता है, तैयार करता है। अंदर इस्लाह की फ़िक्र जगाता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास पैदा करता है। फिर उसके बाद जाकर उसूल और क़ानून सामने रखता है, ताकि वो हुक्म सिर्फ़ किताब के पेजेस की हद तक ना रह जाएँ, बल्कि दिल पर वज़न पड़े, ज़िंदगी में नाफ़िज़ हों। तो सूरह निसा में तमाम कानून और तमाम जितने भी उसूल हैं, उस सबसे पहले तक़वे का ज़िक्र है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हुकूक सिर्फ़ कानून से पूरे नहीं होते हैं। उनके लिए दिल में अल्लाह का खौफ, खैर ख्वाही, अंदरूनी इस्लाह ज़रूरी होते हैं। तो अब मैं आयत की तरफ आती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहन्नास। अब यहाँ पर ए ईमान वालों नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया जा रहा है? ए लोगों, यानी पूरी इंसानियत के लिए है। क्योंकि जो बात अब कही जा रही है वो सिर्फ़ इबादत की नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी, ख़ानदानी जो निज़ाम है और मुआशरती ताल्लुकात को बुनियाद है। और फिर क्या फरमाया आगे? इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। अब कानून से पहले खौफ खुदा लाए, इसलिए कि जहाँ कानून होगा वहाँ सज़ा का डर होगा और ये सभी जानते हैं जहाँ पे कानून होता है वहाँ पे सज़ा का हमेशा डर रहता है। मगर जहाँ कानून ना हो तो सज़ा का भी डर नहीं होता है, ना पकड़ का डर है, और वहाँ पे फिर क्या होता है? नफ्स गालिब आ जाता है। लेकिन जब दिल में ये बात बैठ जाए कि मेरा एक रब है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने जवाब दूँ, तब इंसान तन्हाई में भी ज़ुल्म नहीं करता। इसलिए शुरू में तकवा रखा गया। फिर फरमाया है आगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो रब जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, यानी यहाँ अल्लाह ताला इंसान के अंदर जो तकब्बुर है, उस तकब्बुर को जड़ से काट रहे हैं। तुम्हारी असल एक, तुम्हारा आगाज़ एक है, तुम्हारा मादा एक है, तुम्हारा खालिक एक है। तो ये ऊंच नीच, ये ख़ानदानों का फ़ख्र, ये रंगो नस्ल का तकब्बुर, ये सब कहाँ से आ गया? तो यहाँ जो आयत में आ रहा है कि एक जान से पैदा फरमाए, तो इससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तकरीबन 4000 ज़बान बोलने वाली दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, इन सब की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। और एक और बात कि सभी जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतालिक, तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम रोए ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि पूरे रोए ज़मीन की मिट्टी को समेट लो
تو انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر اس سے خمیر بنایا گیا، اس سے گوندا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو جس طرح زمین کے مختلف حصوں سے مختلف مٹی اٹھائی گئی ہے، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی رتیلی، اسی طرح انسان کی نسل کے مزاج بھی مختلف ہیں۔ کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، کوئی پاک، کوئی ناپاک۔ غرض یہ کہ مٹی کا اثر کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے ان کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر میاں بیوی کا رشتہ قائم فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، یعنی پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہیں تو اکثر ہم ایک جملہ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں میں بھی کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے میرا فلاں کام کر دو۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس خدا کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو، اپنا کام نکلواتے ہو، تو اس خدا کا خوف تو دل میں رکھو۔ اللہ کا نام لے کر اس کے نام کے ذریعے ناجائز مطالبہ کیا تو قیامت کے دن کیا اللہ باز پرس نہیں کرے گا کہ تم نے میرے نام کو غلط طور پر استعمال کیوں کیا، ناجائز فائدہ کیوں اٹھایا؟ تو یہ نہ ہو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بھگتنی پڑے۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کے کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ کا ڈر رکھو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو۔ پھر آیت میں آگے کیا فرمایا؟ والارحام، والارحام یعنی یوں سمجھیں کہ اس لفظ سے اصل سورہ نساء کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ والارحام یعنی رشتہ داریوں کے حق تلفی سے ڈرو۔ ارحام رحم سے نکلا ہے، یعنی وہ رشتے جو خون، جو نسب اور خاندانی تعلق سے جڑتے ہیں، یعنی خاندان کو جوڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ رشتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے بلکہ امانت سمجھنا ہے۔ تو آج کے حالات میں ذرا سی اگر ناراضگی ہو جائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تعلق ختم ہو جاتے ہیں، جائیداد پر بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، والدین تنہا رہ جاتے ہیں، اسی طرح سسرال میں اور میکے میں دیواریں آ جاتی ہیں بیچ میں۔ تو ہمارا دین میں ہمارے صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ رشتے نبھانا بھی دین ہے۔ حدیث میں آتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جیسے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ان اللہ کان علیکم رقیباً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی تمہارے سارے احکام، سارے قانون صرف زبانی نصیحت نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے یتیم کے ساتھ کیا کیا، وراثت کا کیا کیا، رشتہ داروں کا کیا کیا، یہ سب اللہ کی نگرانی میں۔ رقیباً یعنی اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے ہر حال پر نظر رکھتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ قانون سے زیادہ یہ بات اگر دل میں آ جائے تو ہر انسان پابند ہو جاتا ہے، پابندی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر، پہلے آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 2، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، نہ ان یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر حقوق کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور حقوق کے سلسلے میں یتیموں کے متعلق سب سے اوپر ان کو مقدم رکھا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، یعنی ان کے مال کی حفاظت کی جائے، اسے ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور جب وہ اس کے اہل ہو جائیں، یعنی کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو پورا کا پورا ان کے حوالے کر دو، یعنی جو یتیم کا جو مال ہے وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس ایک امانت ہے۔
کیونکہ یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کے سر پہ سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، جو پہلے ہی زندگی میں ایک بڑے سہارے سے محروم ہو جائے۔ اب اس کا مال بھی اگر چھین لیا جائے یا اس کے حق میں خیانت کی جائے تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے قرآن نے یتیم کے مال کے معاملے میں بہت سختی لی ہے یہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا بچہ ہو، جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور پھر اس پر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اب وہ یتیم کی فہرست سے نکل جائے گا۔ اب جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے، دین اسلام سے پہلے عورتوں پر، یتیموں کے ساتھ بہت ظلم ہوا کرتے تھے، ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک تو ویسے ہی باپ کا سایہ سے محروم، اوپر سے ان کے اپنے مال سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور آج بھی وہی حال ہے، یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لینا، ان کے حصے کے پیسے بعد میں ہم دے دیں گے یہ کہہ کر روک لینا، ان کی انشورنس، ان کے بینیفٹس، ان کی وراثت کا مال کو اپنے گھریلو خرچ میں شامل کر لینا، یا یہ سمجھ لینا کہ یہ تو بچہ ہے، اس سے حساب کون پوچھے گا۔ تو یہی آیت ہے جو واضح کر رہی ہے کہ کمزور کے حق میں خیانت کرنا صرف قانونی جرم نہیں ہے بلکہ روحانی تباہی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ تو جو شہید ہوئے تھے ان کے بچے بھی تھے، اب وہ بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی جس میں سخت وعید آئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یتیموں کی پرورش کے بارے میں تو بار بار آتا ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی قریب قریب ہیں، اتنا اجر۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میں اس کے یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ تو نے دوزخ کی آگ کے سامنے بڑی سخت باڑ لگا دی ہے، رکاوٹ لگا دی ہے، اور وہ تجھے جہنم میں جانے سے روک دے گی وہ باڑ۔ تو کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اچھے مال کو چھوڑ کر خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ اپنے حلال مال کو چھوڑ کر یتیم کا مال نہ کھاؤ جن کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ جب تک وہ تمہارے پاس امانت کی نیت ہے اور تم نے رکھا ہوا اس کو امانت کی نیت سے، وہ حلال ہے، لیکن جیسے ہی یتیم کے مال پر تم نے نظر ڈالو گے تو تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے مال اپنے مال میں مت ملاؤ اور ملا کر مت کھاؤ، یعنی اپنے مال کو ان کے مال سے الگ کر دو، اس کو آپس میں ملا کر اس کو مت کھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ حرکت کرنے سے تم معاملے کو ہلکا کر دو کہ سب ایک ہی گھر میں تو خرچ ہو رہا ہے، ہم ہی تو پال رہی ہیں، اب تھوڑا بہت ہم نے استعمال کر لیا تو کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حدیں واضح رہنی چاہیے، امانت امانت ہے، ملکیت ملکیت ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ تو بہت بڑا سبق ہے۔ بعضوں کا چچا، ماموں، جو بڑے بھائی ہوتے ہیں یا خاندان کے جو بھی بڑے ہوتے ہیں، دوسرے ذمہ دار لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کیونکہ ہمارے پاس ہے اس لیے اس کی جو پیسے ہیں وہ گھر کے ہی پیسے ہیں۔ لیکن قرآن یتیم کی بے بسی، ان کی خاموشی کو سن رہا ہے اور اس کے حق کو محفوظ کر رہا ہے۔ جو بڑے ہیں، جو سرپرست ہیں، قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ خبردار، تمہاری نگرانی صرف خدمت کے لیے ہے، خرچہ یا قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی قرآن نے اسے کوئی معمولی یا کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہی ہے، کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اسے بڑا گناہ کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ کمزور کے حق پر ہاتھ ڈالتے ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال پر، تو وہ صرف دنیاوی بددیانتی نہیں کر رہے
بلکہ اللہ کے پاس ایک سنگین جرم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 2۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے اور ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے پھر ان کے میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اب یتیموں کے مال کے جو حق اس کی جو بیان ہوتا، اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے نکاح کے مسائل بیان کیے اور کیا فرمائے کہ وَإِن خُفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کس چیز کا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو نکاح کرو۔ یعنی تم اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ نہیں رہ سکو گے، نہ مہر دے سکو گے، تو بہترین طریقے سے ان کا نکاح دوسری جگہ کر دو، ان کا مال بھی ان کے حوالے کر دو۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول ہے، یعنی کہ کس وجہ سے یہ آیت کا نزول ہوا۔ زمانے جاہلیت میں یتیم لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی تو ولی ہوتا تھا، سرپرست۔ اب ان یتیم لڑکیوں کا ولی ان سے یا تو خود یا پھر اپنے بیٹوں کا نکاح کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس مال اور جائیداد کی وجہ سے۔ اب ان سے کم مہر رکھتے تھے ان کے سے، اور جب چاہیں اور جیسا چاہیں ان کو رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہی تو ان کے ولی ہوا کرتے تھے، کیونکہ باپ تو موجود نہیں ہے جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکے۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک شخص کے پاس ایک لڑکی یتیم تھی، تو وہ اس کا ولی تھا لڑکی کا، اور اس لڑکی کے پاس ایک باغ تھا، تو اس ولی نے اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا، اور بجائے کہ اس کو اپنے پاس سے کوئی مہر دیتا، اس نے کیا کیا، اس کے باغ کا حصہ اپنے قبضے میں خود لے لیا۔ تو اس پر پھر یہ آیت کا نزول ہوا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے خود نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے، بلکہ ان کے حق تلفی ہو جائے گی تم سے، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں زیادہ بہتر ہیں۔ ان میں جو تمہارے لیے حلال ہوں، جو تمہیں پسند ہو، ان سے نکاح کرو۔ اور آگے کیا فرمائے کہ یعنی کہ آگے یہ فرمائے کہ ان یتیموں سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور پھر یہ بھی کہ تمہیں صرف ایک عورت کے لیے پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں توفیق ہے کہ 2 3 اور 4 عورتوں سے بھی بیک وقت نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے زیادتی نہ کرو، بلکہ اس کے بدلے میں اگر تم مالی یا جسمانی لحاظ سے اگر کسی بھی طریقے سے اگر تم مضبوط ہو تو 4 عورتوں کو بھی نکاح میں رکھ سکتے ہو، تو رکھو، اللہ نے اجازت فرمائی ہے۔ اصل میں جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں جب دین اسلام آیا نہیں تھا، تو تعداد کی اس وقت حد ہی نہیں تھی، آدمی کئی شادیاں کر کے بیٹھتے تھے۔ جیسے قیس بن حارث کی 8 بیویاں تھیں، پھر جب یہ آیت کا نزول ہوا تو پھر ان سے فرمایا گیا کہ 4 رکھو اور 4 کو چھوڑ دو۔ تو قرآن نے حد محدود کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام آنے سے کے وقت 4 سے بھی زیادہ تھیں، تو پھر ان کو کہا گیا کہ 4 رکھو اور باقی کو چھوڑ دو، انہوں نے ویسے ہی کیا حکم کی تعمیل۔ لیکن یہاں اصل زور 4 کی تعداد پر نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن نے تو 4 کی شرط رکھ دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 4 تک کی اجازت ہے، لیکن شرط عدل کی ہے۔ اس لیے آیت میں 2 3 4 کے فوراً بعد ہی اگلے جملے میں کیا آ رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو فواہدہ، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی کافی ہے۔ یعنی قرآن نے اجازت دی ہے کہ مگر کھلی کیا چھوٹ نہیں دیا، صرف اجازت دی ہے مگر چھوٹ نہیں دی
دروازہ بے شک کھولا ہے مگر اس پر عدل کا شرط رکھ دی گئی۔ یعنی اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ وقت دینے میں یا خرچ میں یا توجہ دینے میں یا باریوں میں یا ظاہری حقوق میں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان بالکل بھی انصاف سے کام نہ لیں تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، ایک حصہ فالج زدہ ہوگا اس کا، یعنی نہ ہونے کے برابر ہوگا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ یہ تیسرا آیت کا یہ ترجمہ و تفسیر رکھا گیا ہے۔ اور جیسے کہ تیسری آیت سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قرآن پاک میں جو حکم آیا ہے یعنی کہ 2 3 4 تک حکم کا دیا ہے نکاح کا کرو، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی پر کافی ہے۔ یعنی یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے، یہ ہر شخص کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک حد ہے، یہ حد رکھی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر جو دشمن اسلام ہیں ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ایک حد مقرر کر دیے کہ 4 رکھ سکتے ہیں لیکن 4 سے زائد نہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے 4 سے زائد کیوں کی یا ان کی نعوذ باللہ ان کی کیا وجہ تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے، آپ اللہ کے منتخب بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذمہ داریاں تھیں جو ہر کسی بھی امت پر نہیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام بہت ہی خاص ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو نکاح آپ کے ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا اور وہ بیوہ تھیں، عمر میں آپ سے بہت بڑی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 25 سال صرف انہی کے ساتھ گزارے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر مقصد خواہش ہوتا تو کیا جوانی میں ایک ہی نکاح ہوتا؟ کیا ایک بیوہ بڑی عمر والی سے وہ نکاح کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خود اور اس بات کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواہشات کے تابع نہیں تھی، بلکہ ایک مقصد، ایک ذمہ داری کے تابع تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو اگر گہرائی سے اگر ہم دیکھیں تو ہر نکاح ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کیا کیا مقصد ہیں تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ جو جن کی ہے ان کی کفالت کی، اس وقت جنگیں ہو رہی تھیں، صحابہ کرام شہید ہو جاتے تھے، ان کی بیویاں تنہا رہ جاتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا، ان کی عزت اور زندگی کو محفوظ کیا۔ اسی طرح دین کی تعلیم دی، گھر کے اندر انسان کے مسائل ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی کے احکام ہوتے ہیں، پاکی ہے، ناپاکی ہے، نماز ہے، عبادات ہیں، باریک باریک مسائل ہیں، یہ سب کون بتاتا؟ یہ سب ہمیں ازواج مطہرات کے ذریعے ملا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ اسی طرح معاشرے کو جوڑنا تھا۔ کچھ نکاح ایسے تھے جن کے ذریعے دشمن قبائل بھی قریب آ گئے، دل نرم ہوئے، دشمنی ختم ہوئی، اسلام پھیلا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک عام انسان کے قوانین اور ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کے رہنما جو ہوتا ہے اس کے قوانین الگ ہوتے ہیں، قانون الگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ناانصافی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کئی حیثیت مختلف ہے اس کی۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر نکاح کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی ذمہ داری ہے، کتنی امت کی فکر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں کو اپنانے والا بنا اور ہمارے دلوں میں ان کی سچی محبت پیدا کر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔